बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी भी बात करेंगे, और एक और जर्नैल की एंट्री हुई है। ये एंट्री बार बार होती रही है। मरियम नवाज शरीफ हुकूमत ने एक और जर्नैल को मौका दिया है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अपने लिए, इसके अलावा अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है मरियम नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज साहब को बना दिया गया है पंजाब में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, और महकमा S&GAD ने इस हवाले से बाकायदा एक अदद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैनाती है वो 3 साल के लिए की गई है। माहाना तनख्वाह MP1 पे पैकेज के तहत होगी। ये तनख्वाह बनती है 9 लाख रुपए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज ये लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं। लेकिन दिलचस्प, हम बात करते हैं कि जी मरियम नवाज शरीफ हुकूमत ने ये काम कर दिया है, मगर दिलचस्प है कि इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जफर इकबाल साहब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मकसूद अहमद साहब इस ओहदे पर थे। उससे पहले जनरल सज्जाद अकरम साहब इस ओहदे पर थे, और उससे पहले जनरल सबाहत हुसैन साहब इस ओहदे पर थे। मुसलसल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ये चेयरमैन रहे रिटायर्ड जर्नल साहिबान। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें कोई भी अफसर सिविल ओहदे का इस काबिल नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी को संभाल सके, उसे पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए। ये तमाम मालूमात माजिद निजामी साहब ने ट्विटर पे रखी और ये सवाल उठाया। तो हमारी अदालत जो है वो इस मौके पर एक केस सुन रही है। केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लिखे गए खत पर, जो खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने। और उस खत में उन्होंने कहा था कि खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार हमें हिरासा करते हैं, हमारे काम में मुदाखलत करते हैं, हमें बताया जाए कि इसको रिपोर्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि वो बात कर रहे थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस के हवाले से। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस किस तरह से कब कब मुदाखलत की गई। काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 6 जजेस का बेंच ये मामला सुन रहा है। अब ये जो 6 जजेस का बेंच मामला सुन रहा है, इस मौके पर आप ये देखिए कि जो चीजें हमारे सामने हुई उनमें एक सबसे अहम यह है कि काजी फाइज ईसा साहब की मुखालिफत में हमें वो जजेस भी नजर आए कि जिनको बाज लोग उनका हम ख्याल जजेस कहते हैं, और उन हम ख्याल जजेस ने भी काजी फाइज ईसा साहब की बात से इख्तिलाफ किया। गैर मामूली ऑब्जर्वेशंस देखने में आई। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप 2017 का कह रहे हैं, तब मुदाखलत और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, तो उस वक्त आपकी अपनी हुकूमत थी। इसका मतलब है कि मुंतखब हुकूमत बेबस थी। यही सबसे बड़ा मसला है। फिर क्या हुआ, काजी फाइज ईसा साहब और अतहर मिनल्ला के दरमियान ये मुकालमा हुआ। काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैं माजी का जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अब चीफ जस्टिस हूँ, मैं माजी का जवाबदेह नहीं हूँ। तो अतहर मिनल्ला साहब ने उनसे जुमला क्या कहा, उन्होंने कहा एहतराम के साथ गुजारिश है कि ये माजी से मुताल्लिक नहीं है। हाई कोर्ट्स के जजेस ने आज का बताया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ये बात भी उनसे की। अब आप देखिए कि जब हम ये बातें कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है अदालत में, तो हमें ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और इनमें हम क्या देख रहे हैं कि आज काजी फाइज ईसा साहब से इख्तिलाफ किया वहां पर मंसूर अली शाह साहब ने, सीनियर प्यूनी जज है, और मंसूर अली शाह साहब ने भी उनसे खुल के इख्तिलाफ किया। काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि सब जज हाई कोर्ट्स नहीं कह रही, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो लिख कर दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से ये तमाम बातें सामने आ गई। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि नहीं कह रही, तो मंसूर अली शाह साहब ने दोबारा कहा कि नहीं, तमाम हाई कोर्ट जो हैं वो ये बात कह रही हैं। और काजी फाइज साहब हमें इस मौके पर एक बार फिर ऐसा लगा कि तन्हा होते जा रहे हैं अदालत में। और ये हमने बार बार देखा है
اس کے علاوہ اطہر بن اللہ صاحب نے کیا کہا، انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے جب شوکت علی صدیقی کیس کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے، تو پھر کچھ ذمہ داری تھی آپ کی کہ آپ عمل درآمد کرتے، اکاؤنٹیبلٹی کہاں پر ہے ایجنسیز کے حوالے سے بھی. اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سابق چیف جسٹس کا بھی معاملہ ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، سابق چیف جسٹس ہوں یا موجودہ چیف جسٹس ہوں، اکاؤنٹیبلٹی سے، قانون سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں پر ہے، یہ سوال کیا. اور اس سوال کا جواب جو تھا وہ اٹارنی جنرل کے پاس نہیں تھا. گمشدہ افراد، جبری گمشدہ افراد کے حوالے سے بات ہوئی تو قاضی فائز عیسی صاحب نے باقاعدہ طور پر اٹارنی جنرل صاحب کو وہاں پر ریسکیو کرنے کی کوشش کی جواب دینے میں. یہ بار بار عدالت میں دیکھنے میں آیا. جب ایجنسیز کے کردار پر بات ہوئی تو قاضی فائز عیسی صاحب نے، آپ سوشل میڈیا دیکھیے آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو سپورٹ اور ریسکیو کرنے کی کوشش کی. یہ ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی بظاہر 6 ججوں کے خط میں درج گھناؤنے واقعات کی تحقیقات سے جان چھڑا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے بھی ججز پر دباؤ کے حوالے سے خوفناک انکشافات سامنے آ چکے. اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ. قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ تمام نے یہ بات نہیں کی. مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ آگے لکھتے ہیں، ساری دنیا نے براہ راست ٹی وی چینلز پر دیکھا جسٹس اطہر بن اللہ ٹھوس کارروائی چاہتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس اور آئندہ چیف جسٹس ان جاری واقعات پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اطہر بن اللہ ٹھوک بجا کر ہائی کورٹ کے ججز کے مزید انکشافات کی بنیاد پر بھرپور تحقیقات اور ذمہ دارانہ مثالی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. یہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا. عارفہ نور صاحبہ نے اس پر بات کی اور انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے عدالت کی کارروائی سن کر کہ قاضی فائز عیسی صاحب شاید کسی اور ملک میں رہتے ہیں، ہم باقی تمام لوگ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب نے اور کیا کیا تھا، میں آپ کے سامنے دوبارہ اس وقت یاد دلا دوں. ایک ون مین انکوائری کمیشن مسٹر جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی سربراہی میں بنا تھا. پھر عدیل سرفراز صاحب نے خبر دی کہ ایک شادی میں تصدق جیلانی صاحب، ان کے صاحبزادے قاضی فائز عیسی صاحب آمنے سامنے آئے، تو قاضی فائز عیسی صاحب نے وہاں پر باقاعدہ طور پر شکوہ کیا کہ ان کو اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی. اور عدالت میں قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، جبکہ تصدق جیلانی صاحب کے لیٹر میں ایسی کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی تھی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں نے یہ مطالبہ کیا سوشل میڈیا پر، اب بھی کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو، چونکہ میری رائے میں وہ انصاف دینے میں ناکام ہیں، مستعفی ہو جانا چاہیے، یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے کہا کہ ایک صحافی کیسے مطالبہ کر سکتا ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ ایک صحافی کیسے مطالبہ کر سکتا ہے. ایسے مطالبہ کر سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ انصاف دینے میں میری رائے میں ناکام ہو چکے ہیں. یہ میری رائے ہے، میں یہ مطالبہ کر سکتا ہوں. میں کوئی ان سے اسلحے کے زور پر استعفیٰ تو نہیں مانگ رہا، میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں. ان کو استعفیٰ دینا ہوگا دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. یہ ایک آزاد ملک کے بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے. میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس میں ناکام ہو چکے ہیں. عدالت میں مداخلت کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ جو سول عہدوں پر بھی موجودہ یا سابق عسکری شخصیات کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سول حکومتوں پر دباؤ کا نتیجہ نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہ ہمیں بتا دیا جائے، کیونکہ ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اسی لیے تو عدالت میں اتنا بڑا کیس اس وقت چل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کیا ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ عدت کی مدت کے کیس میں اب ہم ایک بار پھر ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پہلے عدالت میں 14 گھنٹے کی میراتھن ٹرانسمیشن جیسی صورتحال تھی، اور اب خاور مانیکا جو ہے اس نے جج شاہ رخ ارجمند پر باقاعدہ طور پر اعتراض اٹھا دیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی عدالت عمران خان سے ہمدردی کر رہی ہے. جج صاحب نے کہا بتائیں کہاں سے آپ کو ہمدردی نظر آ رہی ہے؟ تو یہ بھی جواب جو تھا جج شاہ رخ ارجمند صاحب کے پاس جو ہے وہ نہیں دیکھ سکا خاور مانیکا. اور یہاں پر ایک بار پھر رضوان عباسی صاحب وہ پیش نہیں ہوئے، بار بار پیش نہیں ہو رہے. اسی طرح سے ہم اس سماعت کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اب کی بار خاور مانیکا نے باضابطہ طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب سے لڑائی کر لی اور عدالت کو بتایا کہ زلفی بخاری وہ میری بیٹیوں کو فون کرتا ہے. یہ بتایا گیا خاور مانیکا کی جانب سے، اور وہ کہہ رہے تھے وہ کون ہوتا ہے میری بیٹیوں کو فون کرنے والا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ شخص جو ہے یہ بےہودہ ہے، بے شرم ہے، اور یہ مسلسل اس بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے جو اس نے پہلے بھی عدالت میں کیا تھا. اب میری ان کی فیملی کے بعض ممبرز سے جو ان کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان سے بات ہوتی ہے،
ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ان باتوں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. وہ چونکہ خود سامنے اگر بات نہیں کرنا چاہتے، مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے قریب ترین رشتہ دار بھی اس کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں، اسحاق ڈار صاحب کو جو ڈیپٹی نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا، نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو عزت دینے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہم انہیں وزیر خزانہ نہیں بنا سکے. تو جب آپ وزیر خزانہ نہیں بنا سکے حکومت ہوتے ہوئے، تو آپ کی، آپ کے قائد کی، آپ کے وزیر اعظم کی، اسحاق ڈار صاحب کی، تمام لوگوں کی بے عزتی ہو گئی. آپ نے مان لیا. عزت کس میں تھی؟ آپ کے نزدیک عزت میں اس میں تھی کہ وہ وزیر خزانہ ہوتے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی مرضی کا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے تو ڈیپٹی وزیر اعظم بنا کر آپ انہیں کیا عزت دے لیں گے؟ اس بات کا بھی جواب دیجئے. اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اب چونکہ آئی ایف سے مذاکرات ہوں گے، مختلف سٹیجز پر بات ہوگی، تو ڈیپٹی وزیر اعظم جو ہیں ان کو باضابطہ طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہ وزیر خزانہ سے، محمد اورنگزیب سے جواب بھی مانگیں گے، کیونکہ اب وہ ڈیپٹی وزیر اعظم ہیں، سینئر وزیر والا ان کا اسٹیٹس ہے. تو اب وہ برابری کی سطح پر بات نہیں ہوگی. نون لیگ شاید لڑائی کے مواقع ڈھونڈ رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں. یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز. جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے؟ کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا.
اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں آمین. اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.